बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी कदर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। माह मुबारक रमज़ान की मुनासबत से साई टीवी के खुसूसी प्रोग्राम हिकमत दुआ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अमजद अब्बास, और प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ़ इल्मी व तहकीकी इदारे अल बसीरा के सरबराह जनाब सैयद साकिब अकबर। अल्लामा साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। बड़ी मेहरबानी जनाब। नाज़रीन ग्रामी, हम इस प्रोग्राम में दुआ और हिकमत दुआ पे बात करते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मुतअद्दिद मकामात पर दुआओं का ज़िक्र फरमाया है। अगर हम कुरान मजीद को देखते हैं तो बाज़ दुआएं ऐसी हैं जो हमें सिखाई गई हैं। अब देखिए, सूरह अल-हम्द है, इसमें दुआया कलिमात हैं। अल्लाह ताला के हुज़ूर क्या मांगना है, कैसे मांगना है, वो इसमें बताया गया है। कुरान मजीद का आगाज़ इसी से हो रहा है। इसके अलावा अल्लाह ताला ने अंबिया और उसके जो दीगर साले बंदे हैं और मुख्तलिफ़ उम्मतें हैं, उनकी दुआओं को भी नकल किया है। मलाइका की दुआ को भी कुरान मजीद में ज़िक्र किया गया है कि मलाइका भी अहले ईमान के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह के हुज़ूर बख्शिश की इल्तिजा करते हैं। कुरान मजीद में बहुत सारे मकामात पे दुआ और दुआ के मुश्तक़ात का ज़िक्र आया है। इसी हवाले से हम अल्लामा साहब से बात करेंगे कि कुरान मजीद में जो मज़कूर दुआएँ हैं, इनके बुनियादी मज़ामीन क्या हैं और इनका मुहतवा, और किस नबी ने किस अंदाज़ में दुआ मांगी है। नमूने के तौर पे हम चंद दुआओं को भी ज़िक्र करेंगे। तो अल्लामा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे नाज़रीन को इस हवाले से बताइए कि कुरान मजीद में किस तर्ज़ की, किस तरह की, किन अनावीन के तहत दुआएँ आई हैं, उनके बुनियादी मज़ामीन क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़िबला मुफ्ती अमजद अब्बास साहब, ये जो दुआओं का मसला है, ज़ाहिर है कुरान हकीम में तकरीबन मुख्तलिफ़ अंबिया की दुआएं जो हैं उसमें आई हैं। ख़ुद कुरान हकीम ने दुआ करने का सलीका सिखाया है। कुरान हकीम ने यहाँ तक बताया है कि इस तरह की दुआ करना चाहिए या इस तरह की नहीं करना चाहिए जी। तो ये सारी बातें बड़ी अहम हैं, और हमारे इस मौजू में हिकमत दुआ को समझने के लिए कुरान हकीम की दुआओं पर एक नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। बल्कि कुरान ही की दुआएं ऐसी हैं कि जिसमें बाकी दुआओं को पेश किया जा सकता है। सही। और ये समझा जा सकता है कि ये दुआएं भी अल्लाह ताला के मकबूल बंदों की दुआएं हैं, या यानी इन दुआओं का जो मुहतवा या उसके अंदर जो बयान किया गया है, अल्लाह ताला से जो तकाज़ा किया गया है, तो क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कुरान हकीम की दुआओं में इसके सारे असूल और इस सारी चीज़ें जो है वो मौजूद हैं। कसौटी तो कुरान मजीद ही है, कसौटी जो है हमारे लिए कुरान हकीम है। सही। तो मसलन ये कि वो जो वाक़या है जिसमें कहा गया है कि एक ज़मीन पर आदम के हबूत के बाद की जो दुआ है आदम व हव्वा की कुरान हकीम में, वहाँ से शुरू होती हैं दुआएं कुरान हकीम। सही। अगर आप यानी एक तरह से ज़मानी तरतीब लगाने की कोशिश करें। हाँ, यानी आगाज़ उनका हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ से होता है, अगर हम अंबिया के आने के एतबार से देखें। अगर तो आप जी कुरान हकीम में जो इस वक्त मतन मौजूद है जी वहाँ उसको देखें तो यकीनन सूरह फातिहा जो है वो दर हकीकत एक दुआ ही है। सही। तो एक इफ्तिताही दुआ से होना कुरान हकीम में, इससे ये भी समझ आता है कि भाई दुआ की कितनी अहमियत है, और वो दुआ भी बज़ाते ख़ुद बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी जामे दुआ है। बड़ी जामे दुआ है। अच्छा, उसका जी जी उसका अंदाज़ भी बड़ा जामे है जी, कोई कि अल्लाह ताला की पहले हम्द है, जी जी, उसकी मदहत है, उसकी सना है, उसकी तारीफ़ है। तो आदाब दुआ यहाँ से समझ भी आती है कि पहले उस मालिक हकीकी की अज़मत को और उसको आप पहले बयान करें। इस यही वजह है कि हमारे यहाँ जो हमारे पास ज़ख़ीरा है दुआओं का, तो कुरान हकीम में भी बहुत सारी दुआएं उसमें अल्लाह ताला की हम्द और उसकी किबरियाई और उसकी अज़मत को बयान किया गया है। फिर बंदा अपनी इल्तिजा पेश करता है। तो क़िबला वो जो एक ये मैंने कहा ज़मानी अगर देखा जाए तरतीब, तो वो जो आदम की दुआ है वो बड़ी अहम है। अब ये देखना ये कि किस पस मंज़र में दुआ है। तो हमारे नाज़रीन जानते हैं कि जो उसका पस मंज़र है कि जब वो जन्नत जो थी उसमें से वो आए हैं, तो
اہبطوا الی الارض کے حکم کے بعد تو انہوں نے پروردگار کی طرف رجوع کیا اور توبہ انابت کے لیے، تو وہ بڑا خوبصورت جملہ ہے دعا کا، اس لحاظ سے خوبصورت ہے کہ اس میں بڑی معنویت اور بڑا پیغام موجود ہے۔ صحیح۔ ایک یہ بھی پیغام موجود ہے کہ جب بندے سے کچھ خطا ہو جائے تو پھر بھی مایوس نہیں ہونا، بلکہ پھر بھی رجوع کرنا ہے پروردگار کی طرف۔ تو حضرت آدم جو ہیں وہ عرض کرتے ہیں اپنے اللہ کی بارگاہ میں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ اکبر۔ کہ پروردگارہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اب اگر میں لفظ نہ بدلوں جی تو یہی بہتر ہے، قرآن حکیم میں آ گیا ہے تو میں اس کو کیسے آگے پیچھے کر سکتا۔ اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں کی اور تو نے ہمارے اوپر رحم نہیں کھایا تو پھر ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں ایک نقطہ یہ ہے کہ اعتراف ہے، ہاں، اس دعا بات کے آغاز میں جی اعتراف ہے کہ ہم سے خطا ہوئی یا ہم سے ظلم ہوا، ٹھیک ہے، ہم سے نافرمانی ہو گئی، تو اپنے آپ کو مقام ابدیت پہ رکھنا صحیح۔ اور اپنے آپ کو تسلیم کرنا اور قبول کرنا، یہ بڑی اہم بات ہے، اعتراف کرنا کہ میری طرف سے خطا ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہ تو نہیں تو پھر اور کوئی نہیں بخشنے والا، ہاں ایسے ہی ہے۔ یعنی یہ خالص توحید پر ایمان کا اظہار ہے۔ بہت خوبصورت۔ یعنی تو نے نہیں بخشا اور تو نے نہیں رحم کھایا تو پھر تو میں خسارے میں، ہاں، تیرے سوا میرا کوئی آسرا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت خالص اس میں بندے کا بندہ ہونا اور اللہ کی خالص اس کی ربوبیت اور اس کی توحید جو ہے اس کا اقرار یہاں پہ موجود اور ہے، توکل بھی ہے اس پر، توکل بھی اسی کی بارگاہ سے۔ تو مفتی صاحب جیسے حضرت آدم علیہ السلام ہے تو آدم علیہ السلام کے بعد جس ہستی کا قرآن حکیم میں بہت ذکر ہے زمانی اعتبار سے اور بڑی اہمیت ہے اور بڑے بزرگ انبیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی بھی دعاؤں کا اس میں بہت ذکر آیا ہے، صحیح۔ تو اگر آپ کہیں تو ان کا بھی کچھ میں جی، حضرت نوح علیہ السلام نے سالوں بلکہ سینکڑوں سال تبلیغ فرمائی، کوشش کی کہ قوم کو ہدایت پہ لے آئیں۔ ان کی دعائیں، ان کی مناجات، کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ گریہ وزاری فرمایا کرتے تھے، تو شاید نوح نام کی وجہ بھی یہی بتائی جاتی ہے۔ ہاں، جیسے نوحہ کا لفظ ہے اسی طرح سے نوح کا کہتے ہیں وہیں سے لفظ نکلا ہے، چونکہ بہت اللہ کے حضور گڑ گڑاتے تھے، التجائیں کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے اللہ کے حضور، تو ان کی دعاؤں کو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، قرآن مجید نے نقل کیا ہے۔ تو آپ ہمارے ناظرین کے لیے بیان کیجئے ان کی دعائیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مومنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ تو یہاں پہ وہ اپنے والدین کی بھی بخشش کی دعا کرتے ہیں اور جو لوگ ایمان لا کر ان کے گھر میں داخل ہو جائیں، ان کے گھر سے مراد ہے ایمان کے گھر میں، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خود حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں جو داخل ہو جائیں تو ان کے لیے پروردگار کے ہاں سے مغفرت کی اور بخشش کی دعا کرتے ہیں، لیکن باقی قوم سے ان کی شکایت جو ہے وہ موجود ہے۔ اب قرآن حکیم میں آیا ہے کہ انہوں نے 50 کم 1000 سال جو ہے وہ اللہ کی تبلیغ کی ہے، اللہ کی طرف دعوت دی ہے، لیکن وہ قوم جو ہے اس نے اس دعوت کی طرف اعتنا نہیں کی اور بہت کم لوگ رہ گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخر کار وہ مجبور ہوئے کہ وہ پروردگار کے ہاں دعا یہ کریں، چونکہ وہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں اس پہ کہ یہ لوگ جو باقی ہیں یہ تو گمراہی کی طرف ہی جائیں گے، بربادی کی طرف ہی جائیں گے، تو پھر آخر کار انہوں نے پروردگار کے حضور یہ دعا کی ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے پالنے والے تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ۔ اس لیے اگر وہ رہ گئے تو یہ باقی ساری مخلوق کو، باقی سارے انسانوں کو گمراہ کریں گے۔ تو اسی کے لیے وہ آگے انہوں نے یہ پھر یہ بات کہی ہے کہ پروردگار یہ جو ہیں یہ فاجروں اور ڈھیٹ کافروں ہی کو جنم دیں گے، یہ جو باقی لوگ ہیں اگر یہ اس زمین پر جو ہے وہ باقی رہ گئے، چونکہ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ان لوگوں اور ان کی نسلوں میں
کوئی خدا پرست بندہ نہیں پیدا ہوگا جو ان کی کیفیت ہے جی کہ ایک نقطہ ہے جی، جب کسی کے وجود سے آگے خیر کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے تو یہاں سے ایک اصول سمجھ لینا چاہیے کہ وہ پھر اس زمین پہ رہنے والا نہیں ہے، وہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت خوبصورت بات آپ نے بیان کی کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب علم ہو گیا کہ یہ لوگ کسی صورت بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، سدھرنے والے نہیں ہیں، تو وہ انہیں زمین پر بوجھ قرار دے رہے ہیں جی اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ایک برائی ہے، مجسم برائی ہے، اس سے خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا زمین پر نہ ہونا ہی فائدہ مند ہے۔ اسی لیے آگے کہتے ہیں کہ اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یقیناً یہ تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ صحیح، نہ صرف خود گمراہ ہیں بلکہ دوسروں کو بھی خراب کریں گے، گمراہ کر دیں گے، لہٰذا اب ان سے اس زمین کا پاک ہو جانا بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہاں پہ وہ نقطہ سامنے آتا ہے کہ کیا کسی کے لیے بد دعا بھی کرنا چاہیے؟ اچھا، یہاں اپنے لیے، اپنے کسی دشمن کے لیے نہیں بد دعا کر رہے جی، یہ بڑا اہم نقطہ ہے یہاں پہ کہ کسی نے ان کو ستایا ہے، کسی نے ان کو گالی دی ہے، وہ تو انہوں نے دی ہیں، وہ تو انہوں نے بہت آپ کا تمسخر اڑایا ہے اس قوم نے، لیکن ان کو یہ اب فکر لاحق ہے کہ یہ تو اب سارے کے سارے اس درجے پر پہنچ گئے ہیں کہ ایک تو خدا کی نافرمانی میں اضافہ ہوگا ان کے وجود سے، دوسرا ان کے ذریعے سے ان کی نسلوں میں سے بھی کوئی نیک بندہ نہیں آنا، اور یہ بھی کہ جو مومن ہو چکے ہیں ان کو بھی یہ گمراہ کرنے کے درپے رہیں گے، تو گویا خدا کے دشمنوں سے زمین کو پاک کرنے کے لیے دعا کر رہے ہیں، نہ یہ کہ اپنی ذات کے دشمنوں کے نہیں۔ یہ بڑی اہم بات آپ نے بیان کی ہے کہ وہ اس کا اظہار نہیں کر رہے کہ ان لوگوں نے انہیں اذیتیں دی ہیں لہذا اللہ تعالیٰ انہیں تباہ و برباد کر دے، بلکہ وہ اس پوائنٹ کو دیکھ رہے ہیں، اس نقطے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں اور اللہ کے بندوں کو ستائیں گے، یعنی ان کے سامنے یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اور وہ جو مقصد ہے اپنا وہ مقدم ہے نہ کہ اپنی ذات۔ اچھا مفتی صاحب، ایک اور نقطہ اگر اس میں سے کہہ دیں، لوگ کہیں سوال کرتے ہیں نا کیا بد دعا کی جا سکتی ہے، تو دیکھیں میں نے بتایا ہے کہ اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بد دعا کے لائق کون سے لوگ ہیں، لیکن یہ اس کے لیے نوح کا مرتبہ بھی چاہیے ہے۔ ہاں، یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کتنا لمبا انہوں نے صبر کیا ہے، جی، کتنا عرصہ انہوں نے تبلیغ کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم تبلیغ کرتے ہیں، یہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو ایک دفعہ 2 دفعہ، اور اگر وہ نہیں مانتے تو ہم بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں ان کے وجود سے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہاں یہ پوری جب تک نوح علیہ السلام کی تاریخ کو نہ دیکھا جائے تب تک اس بد دعا کو نہیں سمجھا جا سکتا، چونکہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اتنی لمبی کوشش کی ہے تب کہیں جا کر یہ بد دعا کی نوبت آئی ہے۔ صحیح، اپنی طرف سے مکمل انہوں نے کوشش کی ہے، اپنی طرف سے مکمل محنت کی اور مسلسل محنت کی، اور اس میں بھی وہ یہ دیکھ رہے ہیں ان کی، اگر یعنی ان کے پیش نظر ہوتا کہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں گے تو وہ ایسی بد دعا ہرگز نہ کرتے۔ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ مجسم برائی ہے، ان سے خیر کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی، تو پھر وہ بد دعا کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو اگر کوئی میری معمولی سی بات نہ مانے، اگر کوئی کسی کی معمولی سی بات نہ مانے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہم نے ترک کر رکھا ہے، ایک دوسرے کو اچھائی کے لیے بلانا، ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دینا، کسی کو اچھے انداز میں بھی ٹوکا جا سکتا ہے، اچھے انداز میں بھی متوجہ کیا جا سکتا ہے، جیسے ہم اپنے بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو سمجھاتے ہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ غور کرے کہ کتنے اس معاشرے میں رہنے والے انسانوں کو اس نے اصلاح کی نیت سے اچھے انداز میں متوجہ کیا ہے، بہت کم ہے۔ اچھی بات بھی لوگ انتہائی کڑوے لہجے میں کہتے ہیں کہ جس سے برا اثر پڑتا ہے، اچھا اثر نہیں لیا جاتا۔ تو یہ جو آپ نے بات بیان کی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جیسا حوصلہ چاہیے، تو پھر اس کے باوجود اگر کوئی نہیں سدھرتا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے مور لگا دی ہے، گویا یہ وہ نافرمان ہے کہ جو کبھی سدھر نہیں سکتے، تو پھر ان کے لیے بد دعا ہے اور یہ بد دعا قبول بھی ہوئی۔ جی، ایک اور میں اس میں نقطہ کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کیا ہمیں نوح علیہ السلام کے درجے کی معرفت ہو جاتی ہے جب ہم کسی کے لیے بد دعا کر رہے ہوتے ہیں؟ نوح اللہ کے نبی تھے، ان کی معرفت کا درجہ قوموں کے بارے میں، افراد کے بارے میں، ان کے فیوچر کے بارے میں اس درجے کا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اب یہ بد دعا کریں۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو ہم بہت ہی جلد باز ہوتے ہیں،
ذرا سی بات پہ ہم کسی کو کہتے ہیں یہ پکا جہنمی ہے، ہم وہ آیت سمن بکمن والی ہر بندے پر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اسی لیے جو ہمارے اچھے لوگ ہیں دعا کرنے والے، وہ اگر برے لوگوں کے لیے بھی جو بات یعنی بد دعا بھی کرنا چاہیں تو وہ یوں کہتے ہیں کہ پروردگار ان کو ہدایت دے، اور اگر یہ ہدایت کے قابل نہ ہوں تو پھر ان کو تو جو ہے وہ سزا دے۔ سبحان اللہ، بہترین ہے تو کہ میرا پہلے گنجائش رکھی جائے ہاں جی کہ اگر انسان سدھرنے کے قابل ہے تو اللہ اسے سدھارے، جی جی یہ خیر خواہی ہے حقیقت میں۔ اور یہ اس کے بعد یہ کہنا کہ اگر یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا ہاں جی تو اے اللہ اسے اٹھا لے، یہ خود اس کے بھی حق میں ہے کہ وہ مزید نافرمانی سے بچ جائے گا، اور دیگر انسانوں کے بھی حق میں ہے کہ جو اس کی وجہ سے گمراہ ہو سکتے ہوں۔ اچھا، ایک اور نقطہ اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں اسی دعا میں سے، وہ یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اس بظاہر بد دعا میں ایک دعا بھی شامل ہے۔ اچھا، مثلاً یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ جو اس وقت مومن ہیں ان کو بھی گمراہ کر دیں، تو گویا ان مومنین کو بچانا چاہتے ہیں ان کے شر سے، اور ان کے ایمان کی حفاظت حضرت نوح علیہ السلام کو منظور ہے، جس میں وہ جیسے وہ کہتے ہیں وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ تو یہ جو لوگ ہیں جن کو وہ اس دعا کے اس حصے میں جو جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ مصداق ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ ان کے ایمان کی حفاظت بھی چاہتے ہیں کہ یہ شریر لوگ جو ہیں یہ باقی رہیں گے، تو جو اس وقت ایمان لا چکے ہیں یہ ان کو بھی بھٹکا دیں گے۔ تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو حضرت نوح علیہ السلام کی دعاؤں میں بڑی زبردست یعنی اخذ کرنے والی خوبصورت باتیں ہیں، اور بہت بڑے مطالب اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں۔ اچھا، ایک اور مفتی صاحب یہاں بات ہو گئی، وہ یہ ہوگی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بچانے کی دعا کی تھی اللہ کی بارگاہ میں۔ ہاں، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں جی کہ حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا جی جی وہ ان کا نافرمان تھا، ان پہ ایمان نہیں لے آیا۔ جی جی اب اس کے اسباب ہو سکتے ہیں، جی جی کہا جاتا ہے کہ اس کی والدہ ایسی تھیں یا معاشرتی اثرات سے وہ محفوظ نہیں رہا۔ جی جی تو ایک اور بات بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اچھوں میں سے برے اور بروں میں سے اچھے، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ جی جی ہدایت ہر بندہ خود اس کا عمل دخل ہوتا ہے بڑی حد تک۔ لوگ تو ایک طرح کے آپ کہہ لیں کہ واسطہ بن سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، اصل کوشش انسان نے خود کرنا ہوتی ہے۔ تو اس واقعے میں اس پہلو کی جانب جو آپ نے متوجہ کیا، یہ بڑی اہم بات ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان ہے، اور اس کے باوجود وہ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ کے حضور۔ تو اللہ تعالیٰ، وہ اصل میں بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ تیرے اہل کو بچا لے گا۔ صحیح۔ تب وہ اسے یاد دلاتے ہیں کہ پروردگار تو نے تو یہ کہا تھا۔ جی، تو وہاں پہ پروردگار فرماتا ہے کہ یہ تیرا اہل ہی نہیں ہے، صحیح، یہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہے، بلکہ وہ کہا گیا کہ یہ عمل غیر صالح ہے، صحیح، یعنی اب یہ بھی سراپا شر ہو گیا ہے۔ صحیح، یہ نہیں کہا کہ برا عمل کرنے والا ہے، بلکہ فرمایا یہ عمل غیر صالح ہے، تو اس کے لیے نجات کی مجھ سے طلب جو ہے وہ نہ کر۔ صحیح۔ تو یہاں پہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور گر گڑاتے ہیں کہ پروردگار مجھ سے غلطی ہوگی، ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ وہی حضرت آدم علیہ السلام والی بات یہاں پہ آ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ میرے پروردگار، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو، یعنی میں نے ایسی بات تجھ سے مانگی جو میرے یعنی علم جس کا مجھے نہیں تھا۔ تو پھر پروردگار کے حضور وہ اپنے لیے مغفرت مانگتے ہیں، اپنی توبہ کرتے ہیں کہ پروردگار میں نے ایک ایسی دعا کی تجھ سے جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھی۔ اس میں بھی بڑے سبق جو ہے ہمارے لیے موجود ہیں کہ اگر ہم غیر مناسب دعا کریں، ایسی دعا مانگیں جو درست نہیں ہے یا ہمارے حق میں نہیں ہے، تو ہمیں اس پہ اللہ تعالیٰ سے معذرت بھی کر لینا چاہیے۔ ہاں جی، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ اگر دیکھیں یہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اگر یہ ہو سکتا ہے، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں چونکہ اپنے بچے، اپنی بیوی، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن بہت عزیز ہوتے ہیں،
تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اگر وہ حق کے اس طرف کھڑے ہیں، مقابل پہ آ گئے ہیں، باطل ہو گئے کا راستہ اختیار کر لیا ہے اور وہ نہیں آ رہے اس طرف حق کی طرف، تو پھر ان کے لیے جو ہے وہ خیر کا جذبہ باقی نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارا سب کچھ تو اللہ کے لیے ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید نے اسی جانب متوجہ کیا ہے کہ ہمیں حق و انصاف پہ رہنا ہے، اسی سے کام لینا ہے۔ بلکہ یہ بھی کہ جی فرمایا آپ، بلکہ یہ بھی کہ فیصلہ بھی کرتے وقت جو ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے عزیزوں اور قریبیوں کے مفاد میں فیصلہ نہ کریں بلکہ حق کے مطابق فیصلہ کریں۔ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑی خوبصورتی سے وضاحت فرمائی۔ ناظرین گرامی قدر، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام حکمت دعا کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔ رمضان ہے اللہ سے قربت کا مہینہ، برکت کا، سخاوت کا، محبت